बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज के ख़िलाफ़ जो आज पेशरफ सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद इमरान खान की सज़ा हर सूरत जो है वो कलअदम होगी, चूँकि जिस जज ने सज़ा सुनाई वो ख़ुद नाअहल थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक। अहम तफसीलात हैं। आज हनीफ राही सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने जज साहब से मुतल्लिक आधे घंटे की तकरीर की। तकरीर से मुराद आर्गूमेंट्स की है अदालत के सामने, और उन्होंने बताया कि एक सेशन जज कैसे जो इतनी जो कीमती गाड़ियाँ, आप वो कहते हैं चीफ जस्टिस को कि जाएं सेशन अदालत में देखें तो सही उस जज साहब की गाड़ियाँ, इतनी कीमती गाड़ियाँ क्या एक सेशन जज अफोर्ड कर सकता है। यहाँ तक आज अदालत के अंदर बात हुई और अदालत में तफसीलात दी गई। उस नासिर जावेद राना साहब जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे जिन्होंने इमरान खान को सज़ा सुनाई थी 190 मिलियन पाउंड केस में, जो आज तक जिसमें इमरान खान जेल में हैं। साथ हम बात करेंगे वफाकी आईनी अदालत में आज एक अहम केस था, और जिस तरह के अहम केसेस अब वफाकी आईनी अदालत में हैं वही चूँकि यही फैसले होंगे, इसी तरह के मुकदमात को ही सुना जाएगा, इसके अलावा और तो कोई मामला है नहीं। सबसे पहले IMF की जो रिपोर्ट थी गवर्नेंस और बदनज़मी से मुतल्लिक, गवर्नेंस की ख़राबियाँ और बदनज़मी से मुतल्लिक और करप्शन से मुतल्लिक, उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आलमी मालियाती इदारा अपना 24वां प्रोग्राम बुनियादी तौर पर वजारत ख़जाना के साथ चलाने के बावजूद अब भी पाकिस्तान के कमज़ोर मालियाती नज़्म व नस्क, नकदी की निगरानी और सरकारी वसाइल की तकसीम के एहतसाब से मुतमिन नहीं है, और उसने मुतालबा किया है कि टैक्स दहिंदगान के पैसे के इनफरादी या सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए सिंगल जो है वो ट्रेजरी अकाउंट के बहाव में माली नज़्म व ज़ब्त और शफाफियत बेहतर बनाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने अपनी गवर्नेंस और बदउनवानी की तशख़ीसी रिपोर्ट GCDA में कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में कुछ बेहतरी के बावजूद पाकिस्तान मुसलसल कमज़ोर बजट की साख का शिकार रहा है, जिसने कई बड़े गवर्नेंस मसाइल को जन्म दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवामी सरमायाकारी के इंतज़ाम में मुतअद्दिद खामियाँ मौजूद हैं, जिनके बायस मनसूबों की तवील मुद्दत तक फंडिंग बरकरार नहीं रहती, मनसूबे ताख़ीर का शिकार होते हैं और लागत में नुमायाँ इजाफा होता है। IMF ने 3 से 6 माह के अंदर फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि TSA के इदारा जाती दायरा कार से मुतल्लिक फ़ैसला साजी को यकजा करते हुए नकदी के मौसर इंतज़ाम को बेहतर बनाया जाए, तज्ज़ियाती सलाहियत में इजाफा किया जाए और नकदी के अंदाज़ों के लिए मुस्तकिल बीनी पर मबनी तरीका अपनाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि सूरत हाल को एक कमज़ोर TSA फ्रेमवर्क ने मज़ीद पेचीदा बना दिया, जिसमें इदारा जाती हदूद का कोई वाज़ेह फ़ैसला मौजूद नहीं है, और यही बात हुकूमत के नकदी बैलेंस पर मौसर कंट्रोल को भी कमज़ोर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज़ के इंतज़ाम का मौजूदा निज़ाम कई इदारों पर मुश्तमिल है, जिनके अख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे से ऊपर नीचे होती हैं, जिससे फ़ैसला साजी और हम आहंगी मुश्किल हो जाती है। निगरानी और एहतसाब के तरीक़ेकार ख़ुसूसन माली और गैर माली असासों और सरकारी माली मलकियती इदारों के इंतज़ामात भी कमज़ोर हैं। वो इदारे जो बजट के वसाइल इस्तेमाल करते हैं मगर रवायती मालियाती एहतसाब के दायरे से बाहर काम करने के डिज़ाइन किए गए हैं, रियासती इदारों को कमज़ोर करते हैं और बदउनवानी के ख़तरात बढ़ाते हैं। वो इदारे जो एहतसाब के दायरे से बाहर हैं वो सबसे बड़ी बदउनवानी के ख़तरात और रियासती इदारों की जो साख है उसको कमज़ोर करते हैं। मुआशी तर्ज़ हुक्मरानी की कमज़ोरियाँ रस्मी पॉलिसियाँ और अमली सूरत हाल के दरमियान मुस्तकिल फ़र्क की अक्कासी करती है, जो सरकारी अख्तियारात के प्राइवेट मफाद में इस्तेमाल के इम्कानात पैदा करती है। रिपोर्ट कहती है कि पार्लिमानी निगरानी भी इस वजह से कमज़ोर हो चुकी है कि मंजूर शुदा बजट और हकीकी अखराजात में नुमाया फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली ने 2024-2025 में 9 खरब 40 अरब रुपए के इजाफी अखराजात की मंजूरी दी, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। कानून साज़ों के बरह रास्त अख्तियार में मौजूदा हल्का जाती तरक्याती फ़ंड्स सरमायाकारी के तवाज़ुन को मज़ीद बिगाड़ते हैं और निगरानी को पेचीदा करते हैं। नकदी, कर्ज़, रियासती माली और गैर माली असासों के इंतज़ाम को मौजूदा इंतज़ामात नाकाफ़ी हैं, जो सरकारी अहदेदारों को हद से ज़्यादा सवाबदीदी अख्तियारात देते हैं। उनकी जानिब से एक ही बात के ऊपर जोर दिया गया है, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। उन्होंने कहा कि ये जो करप्शन है और बदउनवानी है, नाअहली है, उसके लिए उन्होंने कहा कि फ़ौरी इक़दामात करने पड़ेंगे। आपको बदउनवानी और नाअहली के ख़िलाफ़ आपको फ़ौरी तौर पे इक़दामात करने होंगे। अब वो इक़दामात कहाँ से हों जब ऊपर से नीचे तक बदउनवानी और नाअहली का एक पूरा रजीम है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? वो तो ठीक होना बहुत मुश्किल हो चुका है मौजूदा निज़ाम की जो सूरत हाल है और जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है।
اب آپ اندازہ لگائیں یہی وہ احتساب تھا جس کا بار بار ذکر IMF کا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں ہمارے وزراء نے کسی نے اس کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کی، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، ہمارے ٹی وی ٹاک شو اس کے اوپر ہوتے نہیں ہیں، میڈیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ سارا ایک نظام ہے جو چلتا جا رہا ہے۔ اور IMF آپ کو شرائط عائد کر کے کھڑا ہے کہ بھئی پہلے آپ یہ بدعنوانی اور نااہلی اور احتساب کو بہتر کریں، پھر ہمارے ساتھ بات کیجیے گا، یہاں تک۔ اور اسی وجہ سے ان کو رپورٹ بھی پبلک کرنی پڑی، چونکہ یہ بھی IMF کی شرط تھی، نہیں تو یہ رپورٹ بھی نہیں پبلک کرنے والے تھے۔ وہیں پہ وفاقی آئینی عدالت، جس نے یہ باقاعدہ طور پر ایک عدالت بنائی گئی تھی جس نے آئین کی تشریح کرنی تھی، آئین کی تشریح کا ٹھیکہ اور ذمہ داری جس اتھارٹی نے اٹھائی تھی، وفاقی آئینی عدالت نے پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ اتھارٹی کے بل بورڈز لگانے کے کیس میں سخت موقف اپنایا ہے۔ یہ جو بل بورڈ لگاتے ہیں نا، جو بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، اب یہ آئینی عدالت ہے، اور آئینی عدالت میں یہ کیس سنا جا رہا ہے کہ یہ جو پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ اتھارٹی ہے، وہ جو بل بورڈ لگاتی ہے، کیا وہ درست ہے یا نہیں، اس کے اوپر معزز عدالت نے کارروائی کی۔ وفاقی آئینی عدالت جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ جو صرف سیاسی اور آئینی حکومتوں سے متعلق مقدمات کو سنے گی، یہ وہ مقدمہ تھا بل بورڈ کا، 2 رکنی بینچ تھا۔ بل بورڈ لگانے کی اجازت سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ اتھارٹی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ بل بورڈ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ آئینی عدالت ہے، بل بورڈ لگا کے فیس کی مد میں پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیا پیسے کے لیے اتنا گر جاؤ گے؟ فیس کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، بل بورڈ گرنے سے کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا اتھارٹی جانی اور مالی نقصان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں کراچی جیسا شہر ہے جو انتہائی گنجان آباد شہر ہے، وہاں پہ بل بورڈ واقعی جب گرتے ہیں تو لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ تو حسن اظہر رضوی نے کہا کہ یہ وہاں کے لوگوں کا بنیادی حق ہے، ان کے بنیادی انسانی ان کا جو زندگی کا حق ہے، یہ اس کو سلب کرنے کے مترادف ہے کہ آپ صرف فیس لیتے ہیں نا، اس کی بنیاد پہ آپ نے اتنے بل بورڈ لگا دیے ہیں، اور پھر ان میں اگر کوئی گرتا ہے، کوئی اس میں نقصان ہوتا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ عدالت نے کہا پھر آپ ذمہ داری بھی لیں نا، اگر کسی کی جانی یا مالی کو نقصان ہو جائے گا تو پھر آپ ادارہ ذمہ داری بھی لیں۔ حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا اتھارٹی جانی اور مالی نقصان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ وفاقی آئینی عدالت نے بل بورڈ لگانے کے میکانزم پہ بھی سوالات اٹھا دیے۔ حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آندھی طوفان میں بل بورڈ گر جاتے ہیں، کیا بل بورڈ لگانے سے قبل سائٹ کا تعمیراتی معیار چیک کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ بل بورڈ پر پابندی لگانے کا فیصلہ دے چکی ہے۔ وکیل پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں کا جائزہ لینے کی مہلت دی جائے۔ حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آپ کو مہلت دے رہے ہیں، آپ کو عدالتی فیصلہ نہ ملے تو آئندہ سماعت پر ہم نکال کر دے دیں گے، آئندہ سماعت پر اپیل واپس لینے کی بات کیجیے گا، بل بورڈ لگانے کی اجازت پر بات کی تو جرمانے کے ساتھ اپیل مسترد کریں گے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سخت کارروائی کی وارننگ دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ مہلت ہے، آپ کیس پڑھ لیں، لیکن اگلی تاریخ پر صرف اپنی اپیل واپس لینے کی بات کیجیے گا۔ اگر آپ نے اپنی اپیل پر میرٹ پہ بحث کی تو ہم نہ صرف آپ کی اپیل مسترد کریں گے بلکہ بھاری جرمانہ بھی عائد کریں گے۔ یہ فیصلہ آج ہی سنا دیا نا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگلی تاریخ ہم آپ کو مہلت اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اپنی اپیل واپس لینے کے اوپر بات کیجیے گا، باقی جو ہے نا وہ اگر میرٹ کے اوپر بات کی تو پھر جرمانے کے ساتھ اپیل مسترد ہوگی۔ اور عدالت نے یہ کہہ کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ تو یہ آپ کو یہ جو آہنی فیصلے ہیں، آئینی عدالت کے آہنی یعنی طاقتور فیصلے ہیں، تو یہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر کس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ معزز عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کے خلاف سزا سنانے والے جو عمران خان اور بشرا بی بی کو ناصر جاوید رانا صاحب 17 جنوری کو سزا سنائی۔ آج نومبر ختم ہونے والا ہے، 26 نومبر ہے، آج تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئی، ان کی جو سزا معطلی ہے، حتیٰ کہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کروانے کی درخواستیں بھی نہیں مقرر ہوتی۔ پچھلی بدھ والے دن، جیسے آج بدھ ہے، پچھلی بدھ پر آج بھی پی ٹی آئی کے وکلا گئے ہوئے ہیں، پچھلی بدھ پر رجسٹرار آفس نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ کل جمعرات ہوگی، جمعرات کو ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ہم سماعت کے لیے جلد سماعت کی درخواستیں مقرر کرتے ہیں، آپ کی بھی کر دیں گے۔ اور شام تک انہوں نے خوشیاں منائی کہ چلیں ہماری درخواست مقرر ہونے والی ہے، جمعرات کے دن پھر نہ مقرر ہوئی، اب پھر آج اگلی بدھ آ گئی۔ یہ وہ ناصر جاوید رانا صاحب ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں 2004 میں سپریم کورٹ ان کو جوڈیشل جو ذمہ داریاں ہیں، عدالتی ذمہ داریوں کے لیے نااہل قرار دے چکی ہوئی ہے، اور اس پر جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے جو آج دلائل دیے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اب جو جج خود نااہل ڈکلیئر ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عمران خان کی اپیلوں میں جو اہم گراؤنڈ لی ہوئی ہے وہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ جس کو نااہل قرار دے چکی ہے اس کی ججمنٹ کی کیا حیثیت ہوگی، یہ اپیلوں میں بھی لی جا چکی ہے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آج تک برقرار ہے، اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو پس سے پشت ڈال کے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی چیز تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سیشن جج سے متعلق سپریم کورٹ کی 2014 کی آبزرویشن کی روشنی میں درخواست گزار نے آج دلائل مکمل کیے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو سن لیا، اس پر آرڈر پاس کریں گے، کیوں نہ معاملہ ہائی کورٹ کی انسپیکشن ٹیم کو بھجوا دیا جائے۔ سیشن کورٹ کے ججز کا معاملہ انسپیکشن ٹیم کو بھجوایا جاتا ہے، جو آئی ٹی ہوتی ہے نا ان کو بھجوا دیں انسپیکشن ٹیم کو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو 2004 میں آبزرویشن دی تھی، جو نوٹیفیکیشن آپ چیلنج کر رہے ہیں اس میں بظاہر کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی میں دیا گیا ہے، تو اور کیا غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ریاض حنیف راہی، ان کے دلائل تھے، اب دلائل سنیے گا۔ عدالت نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے جج کو بحال کر دیا تھا، آپ کو بڑے ادب سے سمجھا دیا ہے، پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے تو لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں۔ وکیل درخواست گزار ریاض حنیف راہی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 7 نومبر کو پٹیشن پہ نمبر لگا، آج 26 نومبر ہو گئی، اب تک تو فیصلہ ہونا چاہیے، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے۔ وکیل نے کہا کہ کمپرومائز کرنے والوں کے نام کبھی تاریخ میں زندہ نہیں رہتے۔ یہ سرفراز ڈوگر کے سامنے بحث ہو رہی ہے، ریاض حنیف راہی سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب والا آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، کمپرومائز کرنے والوں کے نام کبھی تاریخ میں زندہ نہیں رہتے، ہمیشہ اسٹینڈ لینے والوں کے نام زندہ رہتے ہیں۔ جس جج کی تعیناتی چیلنج کی وہ اس وقت مہنگی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، آپ چیک کروائیں کہ چہری کی پارکنگ میں وہ جو عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، آپ کچہری میں چیک کروائیں کہ کچہری کی پارکنگ میں V8 اور BMW گاڑیاں کس کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک سیشن جج کے پاس V8 اور BMW گاڑیاں کیسے آ گئیں، جائیں کچہری کی پارکنگ سے چیکنگ کروائیں وہ کس کی ہیں۔ ریاض حنیف راہی نے کہا کہ آپ چیک کروائیں اتنی مہنگی گاڑیاں ایک سیشن جج کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ اب وہ کوئی سیشن جج تھوڑی ہے، وہ تو نیب عدالت کا جج ہے، اور پھر اتنا ہائی پروفائل کیس میں جس طریقے سے تمام چیزوں کو کرتے ہوئے اور اتنا تگڑا فیصلہ دیا ہے کہ 17 جنوری سے لے کے آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی، اس فیصلے کی معطلی کی درخواست نہیں لگ رہی۔ پھر بنتی ہیں نا جی وہ تگڑے جج ہیں، اور پھر کیا صرف یہ تھوڑی ہے وہ وراثتی طور پہ بہت امیر ہو سکتے ہیں، کوئی اور کاروبار ہو سکتا ہے، وہ صرف تنخواہ سے تھوڑی ایسی گاڑیاں بنائی جا سکتی ہیں، کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ریاض حنیف راہی نے کہا کہ آپ جائیں چیک تو کروائیں نا کہ مہنگی گاڑیاں سیشن جج کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک جوڈیشل افسر جس کے خلاف سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے وہ آگے بھی اتنے بڑے فیصلے دے گا، آپ بطور انتظامی کمیٹی بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وکیل ریاض حنیف راہی نے دوران سماعت راستوں کی بندش کا بھی معاملہ اٹھایا اور کہا کہ پٹیشن دائر کی PSL کا آرڈر نہیں ہوتا، وہ درخواست مقرر ہی نہیں ہوئی، کیا آپ PSL کی وجہ سے شاہراہ دستور پر اپنی رسائی بھول جائیں۔ ان کا کہنا تھا میچز کے بعد صبح 8 بجے نکلتے ہیں، 9 بجے تک یہاں لائن میں لگ کر آتے ہیں، کب تک ہم خاموش رہیں گے۔ سائلین وکلا خوار ہو کر عدالت آتے ہیں۔ دوران سماعت بھارتی فلم میں ایک دن کے وزیر اعلیٰ کا تذکرہ بھی ہوا۔ بھارتی فلم تھی کوئی ایک دن کا وزیر اعلیٰ۔ وکیل ریاض حنیف راہی نے کہا میں نے ایک بھارتی فلم دیکھی جس میں ایکٹر ایک دن کے لیے CM بنتا ہے، اس میں وہ بندہ صحیح پاور استعمال کرتا ہے، عدالت بھی ایسے ہی اپنی جوڈیشل پاور کا خود استعمال کرے اور ان مسائل کو حل کرے آگے سے۔ اب جج بھی تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، کہتے ہیں جی وہ فلم میں نے بھی دیکھی تھی، وہ سب کو معطل کرتا ہے، آپ راستوں کی بندش کی پٹیشن دائر کریں، ہم اس کو الگ سے دیکھ لیں گے۔ وکیل نے کہا آپ ایک اسپیشل بینچ بنا کے بے شک اپنے پاس لگا لیں، لیکن کچھ تو کریں۔ آج جوڈیشری میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے اخبار کی بڑی خبر سپریم کورٹ کی ہوتی تھی، اب کہاں ہے سپریم کورٹ؟ ہم آج بھی جوڈیشری کے ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ ہوں گے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا رائی صاحب سنیے تو صحیح، ایک تو آپ کی سپیڈ بہت ہے، آپ بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ جس جج کی تعیناتی آپ نے چیلنج کی ہے وہ یہاں ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت جج ہیں، وہی ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں کا معاملہ دیکھنا ہے ان کی یہاں ڈیپوٹیشن درست ہے یا نہیں، ڈیپوٹیشن درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وکیل نے کہا جس ڈیپوٹیشن پر وہ 3 سال کے لیے یہاں آئے ہیں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کو سن لیا ہے، آپ کی درخواست پر ہم حکم نامہ جاری کریں گے۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار کے دلائل کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اندازہ لگائیں
کہ جس جج صاحب کے خلاف سپریم کورٹ 2004 میں ججمنٹ دے چکی ہے یا آبزرویشن دے چکی ہے، وہ جج صاحب اتنے ہائی پروفائل کیسز پہ فیصلے بھی دیتے ہیں، اور ان کے پھر فیصلوں کو کیسے ہائی کورٹس بھی جو ہے وہ پینڈنگ رکھتی ہیں، اور جو ایگریوڈ پرسن ہے اس کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی، اور اب اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں سے خارج ہوگی تو الٹیمیٹ یہ جائے گی نا سپریم کورٹ تک، تو پھر سپریم کورٹ خود ہی اپنے آبزرویشن کو دیکھے گی۔ سپریم کورٹ پتہ نہیں یہ بھی وفاقی آئینی عدالت میں چلا جائے، جب بل بورڈ کا کیس گٹکا جو ہے وہ جو کراچی میں کو کھاتے ہیں، تو اس کا بھی کیس جو ہے نا وہ بھی آئینی عدالت میں چلا، کل اس کے اوپر بھی تھی سماعت۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔